We welcome our guests for our next session, which is titled as Media, Between Polarization and Politics. We welcome our speakers, Mansoor Ali Khan from Sama TV, Gharida Farooqi from TV1, Absa Komal from Dawn News, Suhail Varait from Jio TV, and Mehmal Sarfraz, who's a journalist. I would like to hand over to Mehmal Sarfraz. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ये पैनल जो है हम थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल रखेंगे. बिल्कुल हम उस तरीके का जो नॉर्मल बड़े फॉर्मल किस्म के पैनल्स होते हैं वो नहीं होगा. यहाँ पर अच्छी गपशप होगी. और हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है कि मीडिया और पोलराइजेशन जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक हुई है और वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसकी बुनियाद पे हमारी एक समाजी पोलराइजेशन भी जो है वो हो गई है. तो उसको मीडिया किस तरीके से हैंडल कर सकता है. तो मेरे कोई उस तरीके से कोई जेनेरिक या बेसिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि सब लोगों से, लेकिन सुहेल साहब से हम शुरू करेंगे क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं. तो सुहेल साहब, आजकल के दौर में तो हमने देखा है सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, यूट्यूब, बाकी ये सब जो है, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इन योर फेस है, यानी कि हमें हर तरफ नज़र आती है. लेकिन ये बताइए कि क्या ये पहले भी होता था अखबारात के दौर में, या रेडियो उस वक्त होता था और एक पीटीवी होता था, उस वक्त और चैनल्स नहीं थे, तो उस वक्त किस तरीके से इस किस्म की पोलराइजेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता था कि नहीं? बहुत शुक्रिया महमल. मेरा ख्याल है कि जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जहाँ जिस सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, वहाँ ये पोलराइजेशन होती है. आप अगर तहरीक पाकिस्तान को देख लें तो तहरीक पाकिस्तान में कुछ अखबारात जो थे वो कांग्रेस के हमायती थे, कुछ जो थे मुस्लिम लीग के हमायती थे, कुछ ब्रिटिश लाइन लेते थे. तो उस वक़्त भी ये पोलराइजेशन थी. फिर जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त भी अखबारात मुस्लिम लीग के हामी होते थे, एंटी मुस्लिम लीग होते थे. इसी तरह आप अखबारात की पॉलिसियों से ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये अखबार क्या करेगा. बदकिस्मती से कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं थी. मसलन मुझे एडिटोरियल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है जिस दिन पहला मार्शल लॉ लगा है, जिस दिन ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी है, तो बजाय इसके कि उस दिन अखबारात कंडेम करते, अखबारात ने उसकी प्रेज़ में एडिटोरियल्स लिखे. तो उस वक़्त इतनी इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन नहीं थी, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन. और लेकिन ये जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये दुनिया में भी है. आप देखें फॉक्स जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिकन को और किन रिपब्लिकन्स को जो, और इसी तरह जो CNN है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह BBC जो है वो एक कंजर्वेटिव अमेरिकन ब्रिटिश व्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो ये अगर जहाँ भी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अलाउ करेंगे वहाँ ये कन्फ्रंटेशन ऑफ मीडिया होगी. और आपको उस कन्फ्रंटेशन ऑफ मीडिया को बुरा नहीं मानना चाहिए. ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया डिवाइडेड है. दुनिया भर में मीडिया डिवाइडेड होता है. ये मीडिया डिवीजन से ही आप अपनी जो अक्ल की बात है वो निकालते हैं. आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में जो अक्ल की बात है वो आप तक पहुंच जाती है. और अल्टीमेटली सोसाइटियाँ फिर कुछ ना कुछ कंसेंसस तय करती जाती हैं. जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसमें से कुछ पार्ट 5%, 10% एक ख़ास कंसेंसस डेवलप होता जाता है. जैसे टेररिज्म है. टेररिज्म पे जब शुरू हुआ पाकिस्तान में तो उस वक्त तालिबान के हमायती जर्नलिस्ट भी होते थे और तालिबान के मुखालिफ जर्नलिस्ट भी होते थे. ठीक है, लेकिन फिर वक्त आया आहिस्ता आहिस्ता कि मेजॉरिटी जो थी एंटी तालिबान हो गई और एंटी टेररिस्ट एक लॉज पास हो गए. पूरी पार्लियामेंट टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो गई. तो वो एक कंसेंसस डेवलप हो गया. तो टेररिज्म के हक़ में गुंजाइश कम रह गई. इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ जब हाईलाइट होते हैं, जब कन्फ्रंटेशन बहुत टॉप पे पहुंचती है तो उसमें कंसेंसस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो यही तरीका है सोसाइटियों के आगे बढ़ने का और यही तरीका है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉर्ट आउट करने का. थैंक यू सुहेल साहब. अच्छा गरीदा, एक जो चीज़ हम यहाँ पर बहुत सुनते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैं ये बात ज़रूर करूँगी
جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی میں بات کری اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کلیئر ڈیوائڈ ہے جی, پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم. وہ ہمارے میڈیا چینلز پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے, ہماری انالیسز میں بھی, باقی بھی جو ہمارے ایون خاندانوں کے اندر جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو لفظ ہے کہ جی آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے, یہ جو نیوٹرل جرنلسٹ ہے یہ کیا صحیح چیز ہے؟ نیوٹرل جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ کیا پوزیشنز لینا, پولیٹیکل پوزیشنز لینا یا ایڈیٹوریل پوزیشنز لینا فار جرنلسٹ, کیا وہ صحیح ہے نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا؟ Thank you so much, Mehmal, and it's a pleasure to be part of Think Fest کا debate today کا, and I'm very happy and I must say that at the start of this debate کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پینل جو ہے this is gender equivalent panel. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. This is not all manal, this is not womenal. So یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ میں کنٹینیوسلی دیکھ لی ہوں کہ تھنک فیسٹ کے جتنے بھی سالوں سے ہو رہے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے یہاں پر کہ پینل جو ہے وہ جینڈر ایکویولنٹ ہو. یہ ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, نیوٹرل از این آکسیمورون. کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہوتی, خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹیز میں کہ جو ایوالونگ سوسائٹیز ہیں, ڈیولپنگ سوسائٹیز ہیں, جہاں پہ پچھلے کئی عرصے سے, یا میں کہوں گی کہ پچھلے کم از کم 10 سال سے, جہاں پہ اختلاف رائے کا پروسیس, جہاں پہ ایک ڈسکورس, جہاں پر ڈیبیٹ کا پروسیس بالکل تنزلی کا شکار ہو گیا ہے, وہاں پہ آپ آ کے یہ بات کریں کہ جی نیوٹرلٹی ہونی چاہیے, تو یہ ایک آکسیمورونک سچویشن کے قریب پہنچ جاتی ہے بات. جب آپ اتنی ڈیوائڈیڈ سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ایک بہت تھن لائن ہوتی ہے بٹوین ڈیموکریٹک اینڈ ان ڈیموکریٹک فورسز, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طویل عرصے سے کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, جس نے پاکستان کی معاشرت پر بہت گہرے امپیکٹس ڈالے ہیں. اس میں لوگوں کا جو ایک تھنکنگ پروسیس ہے, خاص طور پہ جو کرٹیکل تھنکنگ پروسیس ہے, وہ بہت زیادہ ڈیکلائن کا شکار ہوتا گیا ہے, باوجود اس کے کہ اس میں مزید بڑھوتری آتی ہے, اس میں فروغ آتا. آپ اپنے ساتھ انڈیا کی مثال دیکھ لیں. انڈیا میں جتنے رائٹرز, جتنے کرٹیکل تھنکرز, جتنے انٹلیکچوئل, جتنے تھنک ٹینکس آپ کو نظر آتے ہیں, پاکستان میں اس کے مقابلے میں آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ آبادی کی بھی ہے, لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا انڈیا میں سیاست اور معاشرت میں کردار نہ ہونا, اور پاکستان میں جڑوں تک اس کا کردار پہنچ جانا, اس نے بہت چیز اس کو امپیکٹ کیا. اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں جو کہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیفائن کیا ہے, اس میں یہ بات بار بار کرنا کہ جی صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے. دیکھیں, صحافی کھڑا ہوگا درست راستے کے ساتھ. درست راستہ کیا ہے؟ صحافی آپ کو بتائے گا کہ جی یہ چیز اس کی رائے کے مطابق درست ہے, یہ چیز اس کی رائے کے مطابق جو کہ فیکٹس پہ بیس کرتی ہے غلط ہے. اب آپ اس کے ویور ہیں یا آپ اس کے ریڈر ہیں, تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ وہ صحافی درست رائے پہ ہے یا وہ غلط رائے پہ ہے. اب آج کل جتنی ایک تھن ڈیبیٹ ہے بٹوین ڈیموکریٹک اینڈ نان ڈیموکریٹک فورسز, بالکل گڑبڑ ہو گئی ہیں چیزیں. مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے, یا جس کے نزدیک جمہوریت یہی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس کے ساتھ موجود ہو. اب جمہوریت کا راگ وہ بھی الاپ رہا ہے. ایک اور گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, آپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جمہوریت کا راگ وہ گروہ بھی الاپ رہا ہے. تو اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کون سا گروہ ہے. اب اس میں صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان لاڈلوں کا لاڈلا بن جائے, بلکہ اس نے دونوں طرف کے حقائق دکھانے ہیں, اور اس نے بتانا ہے کہ فلاں گروہ یا فلاں گروہ کی آئیڈیالوجی پاکستان کے آئین سے اس کے متفرق ہے, اس سے متصادم ہے, یا اس کے قریب قریب پائی جاتی ہے, یا اس کے عین مطابق پائی جاتی ہے. اب وہی جو بات جہاں سے ہم نے ڈیبیٹ کا آغاز کیا تھا کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک گروہ کے ماننے والے یا ایک خاص آئیڈیالوجی کے, ایک خاص نظریے کے ماننے والے, وہ دوسرے نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے نزدیک دوسرے گروہ کے لوگ, ان کے نزدیک دوسرے نظریے کے لوگ, یا اس ڈیوائڈ کے پرے کے لوگ نان ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں, یا وہ غدار ہو جاتے ہیں, یا وہ لفافے ہو جاتے ہیں, یا وہ نان نیوٹرل ہو جاتے ہیں, یا جو بھی. یہ تو خیر میں بہت منیمل قسم کے الفاظ اور القابات استعمال کر رہی ہوں. جو القابات دیے جاتے ہیں صحافیوں کو آج کل نان نیوٹرل ہونے کے ضمن میں, اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے, اور جو خواتین صحافیوں کو دیے جاتے ہیں اس کا تو کوئی حساب کتاب آپ رکھیں ہی نہ. سو نیوٹرل میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی چیز پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ میڈیا ڈیوائیڈڈ نہ ہو. پوری دنیا میں میڈیا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. ابھی ٹرمپ جب تھا, فاکس نیوز ٹرمپ کے بالکل گھر کی باندھی بنا ہوا تھا.
CNN ऑल टुगेदर डिफरेंट एक पोजीशन वहाँ पे लेके बैठा हुआ था. बोरिस जॉनसन BBC की पोजीशन क्या थी, स्काई न्यूज़ की पोजीशन, 4 न्यूज़ की पोजीशन क्या थी, सबको वहाँ मालूम होता है. लेकिन असल बात सहाफ़त की ये होती है कि आप सबसे पहले पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम रखते हुए पाकिस्तान के अवाम का जो फ़ायदा है वो अवाम तक पहुँचा दें. अब उसमें चाहे आपको अवाम कहे कि आप किसी लिफाफा लेते हैं किसी से, आप गद्दार हैं, या आपको गालियाँ पड़े, या आपको हरासमेंट का सामना करना पड़े, वो एक अलग डिबेट है. लेकिन मेरे नज़दीक, कमिंग टू योर पॉइंट, ताकि मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स का टाइम ज़्यादा ना लूँ, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती. आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होता है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होना होता है, जमहूरियत के साथ आपको खड़ा होना होता है. फ़ैसला तारीख़ कर देती है. अवाम कभी कभी फ़ैसला करने में, अवामी फ़ैसला पॉपुलर हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है. सो ये फ़ैसला तारीख़ करती है, तारीख़ की किताबें करती हैं कि आप जब हक़ पे खड़े होने का वक्त था तो आप न्यूट्रल थे या आप हक़ के साथ खड़े हुए थे. ठीक है, थैंक यू गरीदा. अच्छा मंसूर, आपसे एक सवाल है, क्योंकि एक ये आप तो खैर ज़ाहिर बात है एक चैनल पे शो तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका एक यूट्यूब चैनल भी बड़ा कामयाब चैनल है और बड़े अच्छे आपके वीलॉग्स और आपकी पॉडकास्ट होती हैं. एक जो ये परसेप्शन है कि सोशल मीडिया की वजह से और यूट्यूब व्यूज़ की वजह से, क्योंकि एक रेवेन्यू जनरेशन भी है, यानी जिस तरह अखबारात की सर्कुलेशन है, टीवी चैनल्स की रेटिंग्स है जिसके मुताबिक उनका रेवेन्यू होता है, तो यूट्यूब पे क्लिक्स के ऊपर आपका वो आता है. तो जो ये रेवेन्यू की एक रेस है या यूट्यूब व्यूज़ की एक रेस है, क्या इसकी वजह से भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है, या ये किसी तरीके से उसको बैलेंस आउट करती है? एक परसेप्शन है, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में पूछूं. बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए. आज शाम तक इंशाल्लाह गरीदा फारूकी के ख़िलाफ़ एक और ट्विटर पे ट्रेंड चलेगा. दूसरी बात ये है कि ये जो आप सोशल मीडिया की बात कर रही थी, बेसिकली आप लौंडे लपाड़ों की बात कर रही हैं कि ये जो लौंडे लपाड़े होते हैं ये किस कैफियत का नाम है. ये उस कैफियत का नाम है जो बेसिकली किसी लीडर की सुबह से लेकर शाम तक तारीफ़ें बताते हैं. उस लीडर को ख़ुद भी एहसास नहीं होता मेरे अंदर इन्नियाँ चंगियाँ गल्लां हैगियां ने, मतलब उसे ख़ुद भी आइडिया नहीं होता. तो ये जो क्लिक बेट वाला काम है, ये अब से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले 6, 7, 8 साल से शुरू हो चुका है. थोड़ा सा सुहेल वड़ाइच साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे, सिर्फ उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने की बात करूँगा. 1930s के अंदर एक बंदा होता था गोएबल, ये हिटलर के साथ इन्वॉल्व था और इसका काम सिर्फ एक काम था, प्रोपेगेंडा करना. ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करता था. इसने और कुछ नहीं करना होता था. अखबारों के अंदर फेक न्यूज़ लगवाना, हिटलर की तारीफ़ें करवाना, ये सब कुछ. ये सारी तारीख़ उठा के अगर आप तब से लेकर अब तक देखें ना, तो ये गॉबल्स जो हैं ये पाकिस्तान में भी हर दौर में रहे हैं. जब प्रिंट मीडिया था 1980s के अंदर, 90s के अंदर, तब माशाल्लाह ऐसे बाबे होते थे जो ज़मीन आसमान एक करते थे ज़ियाउल हक के हवाले से, या नवाज शरीफ के हवाले से, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से. उसके बाद मीडियम चेंज हुआ, अखबार ख़त्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको बताया कि वो किड्डा ज़बरदस्त है नवाज शरीफ, यार आपको पता ही नहीं नवाज शरीफ के अंदर कितनी खुसूसियात हैं. उसके बाद सोशल मीडिया आया, तो उस मीडियम के ऊपर जो है वो लौंडे लपाड़े इंस्टॉल किए गए, जिनका काम था सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान साहब के लिए वीलॉग्स निकालना, ट्वीट्स करना. आज तक जारी है ये सिलसिला, अभी तक जारी है. लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि पहले वो मीडियम जब अखबार था, लेट्स से 30 अखबार थे, उन 30 अखबारों में टोटल मिला के कोई 150 जर्नलिस्ट होगा, टोटल मिला के 30 एडिटर्स होंगे. जब टेलीविज़न आ गया, इंडिपेंडेंट मीडिया आ गया, उसमें भी वो तादाद पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल 15 न्यूज़ चैनल्स होंगे, 20 होंगे, इतने ही होंगे. लेकिन जब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आया, आप सबके हाथ में इस वक्त जो एक फ़ोन है उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, और अब आप सब के सब सहाफ़ी हैं. आपका यूं करके आपने सामने अपने फ़ोन रखना है, तो जो मर्ज़ी को आप इनको गालियां दें, मुझे दें, खान साहब को दें, नवाज शरीफ को दें, जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप कह दें. लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो दिल करे बग़ैर सबूतों के किसी के ऊपर भी जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएं, आप कह दें. माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा, रेंज रोवर गाड़ी वो लगा के मेरी पूरी फैमिली की तस्वीर सामने लगा के उन्होंने कहा जी मंसूर अली खान की गाड़ी है. अच्छा, वो गाड़ी की मैंने कीमत चेक की, वो 4.5 करोड़ की गाड़ी थी. मेरा इतना महंगा घर नहीं जितनी महंगी मेरे गाड़ी मुझे उन्होंने दे दी थी. तो दिस इज़ नाउ व्हाट वी आर फेसिंग. प्रोपेगेंडा 1930s में वो गोएबल भी करता था, आज यूट्यूब के ऊपर बैठ के ये भी लोग करते हैं. लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमने इतनी पोलराइज अपनी सोसाइटी बना दी है कि मैं हूँ
میں صحیح ہوں تو غلط ہے اور تجھے اس ہستی سے مٹ جانا چاہیے کیونکہ تو میرا مخالف ہے. یہ سب سے بڑی. اور میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کی طاقت کو جہاں ریئلائز کیا ہے اس کا بہت غلط استعمال بھی کیا ہے. ہی شوڈ ہیو ایکچولی ریئلائز کہ اس کی وجہ سے جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, مطلب یہ خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان خواتین نے جو فیس کیا ہے, جس قسم کے ٹرینڈز فیس کیے ہیں, جس قسم کے الفاظ ان کو فیس کرنے پڑے. میں زبیر صاحب یہاں پہ ابھی تشریف لے کر آئے ہیں. زبیر صاحب کو جس طرح ہراس کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی فیملی کو جس طرح ہٹ کیا گیا, آئی ہیو سین آل دیز تھنگس. پاکستان شاید آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وی آر ناؤ ان اے ٹکنگ ٹائم بام. یہ آج مطلب 2023 کے اندر ضیاء الحق کے کلیشنکوف کلچر کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں. مجھ سے آپ شرط لگا لیجیے گا 2040 2050 کے اندر جو جنریشن ہم نے یہاں پیدا کر دی ہے وہ آپ کو اس وقت جا کے احساس ہوگا کہ یار ہم نے کیا کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اگلے کی بات تک سننا نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گولی مار دو, اس کو پھانسیاں چڑھا دو, 5000 بندے کو پھانسی چڑھا دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا گیا ہے. سو آئی اسٹل فیل وہ ابھی ڈاؤن فال جاری ہے. آگے آنے والے 5-10 سال میں دیکھیے گا چلتے پھرتے ٹائم بم آپ کو مال روڈ کے اوپر اور گلبرگ کے اندر چلتے ہوئے نظر آئیں گے, جو کسی بھی وقت اختلاف کی بنیاد پہ جو ہے وہ گولی مار دیں گے. یہ غریدہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں. میں نے آج سے 4-5 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر جو ہے ان کا نام لے کے کہا کہ اس نے نوید کی ویڈیو کیوں چلائی, اس نے ٹویٹ کیوں کی. مجھے ایک صحافی ہے, یہ اس کا کام ہے, ان کے پاس وہ ویڈیو آتی ہے, ان کا کام ہے اس خبر کو بریک کرنا. لیکن کل کو اس عورت کے ساتھ کسی سڑک کے اوپر کسی لونڈے لپاڑے نے کسی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی, اونلی ون پرسن ول بی ریسپانسبل فار آل دس. اگر اس عورت کو کچھ ہوا. تھینک یو منصور. اچھا اب جو ابھی یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں اور ہم یہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ فیک نیوز کو یا پروپیگنڈا کو ایک پولیٹیکل پارٹی یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کو سوٹ کرنے کے لیے جرنلزم کے تھرو بھی جرنلسٹ بھی اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں کہ ہم فیکٹ بیسڈ رپورٹنگ کریں, ہم اس طرح کی بات کریں جو فیکچولی انکریکٹ نہ ہو, یا ہم اس کو واپس اس طرح کی ایتھیکل جرنلزم کی طرف ہم کس طریقے سے صحافت میں واپس آ سکتے ہیں. کیا میڈیا کی ڈویژنز آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں یا کچھ؟ بہت شکریہ محمل, آپ نے مجھے اتنے اچھے پینل کے ساتھ بٹھایا ہے اور بہت ساری باتیں یہاں پہ کہہ دی گئی ہیں. لیکن میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ میڈیا بھی اتنا ننھا نہیں ہے. جو صحافی ہیں اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اپنے جو ایجنڈاز ہیں اس کے اوپر اس حد تک کام کرنے کی وجہ سے ہم آبجیکٹیو جرنلزم نہیں کر سکے. اور ہم جو بڑے فینسی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے اور پولرائزیشن ہو گئی ہے, میڈیا میں بھی تفریق ہو گئی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. ہمیں ایئرپورٹس کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں, جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں سنائی جاتی ہیں. بے شک ان لیڈران کی ذمہ داری تھی کہ وہ اب جس کا ذکر منصور بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے بھی اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے کس حد تک اپنا کردار ادا کیا اس کو وہ ٹی وی کے جو ویورز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں, میں خود پورا ہفتہ پروگرامز کر کے آئی ہوں, لیکن اس کے اندر ذکر نہیں تھا. کچھ سیلف سینسرشپ بھی ہماری ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اندر ہمیں بھی وہی مواد چاہیے ہوتا ہے جو مین اسٹریم, خاص کر وہ صوبہ پنجاب سے متعلق اگر کوئی بات ہو تو اس کے علاوہ آپ کے سامنے کوئی غریب اگر خدا نخواستہ کھمبے پہ بھی چڑھ رہا ہو تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں پنجاب سے نکلتی ہیں. تو پچھلے کچھ دنوں کے اندر وانا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, گلگت میں برف کے اندر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں, گوادر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم باقی تمام پولیٹیکل چیزوں, پالیٹکس جو ہو رہی ہوتی ہے وہ آبویسلی فار دا فیوچر شیپ اپ کر رہی ہوتی ہے صورتحال کو, لیکن کہ اگلی حکومت کون آئے گی, ان کی پالیسیز کیا ہوں گی, اور آبویسلی یہ جو مسائل ان سب لوگوں کو موجود ہیں ان کے کیا حل ہوں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرا کریئر اتنا طویل نہیں ہے جتنا یہاں پر باقی میرے سینئرز کا ہے, لیکن میں نے اس میں میڈیا ہاؤسز, میں نے ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ کام کیا, جیو کے ساتھ, اب بھی میں ایک بڑے ادارے ڈان کے ساتھ منسلک ہوں, لیکن مجھے کبھی چینلز کی بھی کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی. ہم نے خبریں پڑھی دن میں 6-6 گھنٹے, لیکن ان بلیٹنس کو ہم کیسے پلان کرتے تھے اس کے اندر کوئی دور رس قسم کی پلاننگ, کچھ وائز لوگوں کا اکٹھا بیٹھنا اور کہنا کہ ان چیزوں کے اثرات کیا ہوں گے. یہی خان صاحب کا دھرنا تھا, آپ سب کو یاد ہوگا, اور ہم نے کوریج کی ہے اس کی محمل, میراتھن ٹرانسمیشنز کی تھیں. عمران خان صاحب جتنی دفعہ اسٹیج پہ آتے تھے ہم سب دنیا کی چیزیں کاٹ کے پہنچ جاتے تھے خان صاحب کی گفتگو سنانے کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ
اوئے اوئے کہتے تھے تو ہم اس وقت وہ بات کیوں چلاتے تھے؟ آج بھی تو ہم سینسر کر کے ہی ان کو چلا رہے ہیں نا, کیونکہ آج وہ تنقید کرتے ہیں سب سے طاقتور حلقوں کے اوپر. اس وقت وہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے صحافیوں کو, پاکستان کے میڈیا چینلز, ان کے اونرز, ان سب کو نشانہ بناتے تھے, اس کو ہم چلاتے تھے. تو میں نے ذاتی طور پہ بہت مس کیا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کو میڈیا ہاؤسز میں ہوتے ہوئے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بیٹھ کے سوچا ہو کہ ہم نے کیسے شیپ اپ کرنا ہے اپنے جرنلزم کو بہتر کرنے کے لیے. کبھی ٹی وی جو ڈفرینٹ چینلز ہیں ان کے مالکان کا ساتھ بیٹھنا تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن پھر بھی جو تنظیمیں ہیں صحافتی, ان کی طرف سے سوائے اچھے سیمینار کا انعقاد کر کے اس کے اندر یہ تمام پولیٹیکلی کریکٹ باتیں کرنے کے علاوہ میں نے کبھی کوئی پلاننگ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. اور آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور جو چیزیں بہت ضروری ہیں پاکستانی عوام کے لیے وہ لوگوں کو بورنگ لگتی ہیں. اور اس کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے قابل قدر جو سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پرائم ٹائم پروگرامز کے اندر بیٹھ کے یہ ان چیزوں کے اوپر کون بات کرتا ہے, کیا تم ٹی ٹی پی کو ہر روز طالبان کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو اہم پوزیشنز کے اوپر میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے جو یہ حالات کا پیش خیمہ ہمارے سامنے موجود تھا, جس کا منصور صاحب نے ذکر کر دیا, یہ ہمارے سامنے تھا کہ حالات اس طرف جائیں گے. اور اب واقعی بہت دکھ کے ساتھ آج یہ بات یہ اسٹیج کے اوپر ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس کا کیا ادراک کیا, وقت سے پہلے کیا پلاننگ کی میڈیا نے, میرے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے. تھینک یو. جی جی آپ کی اجازت سے محمل میں آپ کے سوال پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ صحافیوں کی ذمہ داری کیا ہے آج کے پولرائزڈ سوسائٹی میں. اس پولرائزیشن کا ذمہ دار جہاں پر ایک مخصوص سیاسی گروہ ہے, وہیں پہ ہمارے میڈیا مالکان جو سیٹ ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کے کالے دھن ہیں, ان کے ملک سے باہر پراپرٹیز ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی, چند ایک کی بات کر رہی ہوں. کون کون ہے سب کو پتہ ہے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سب اٹھا کر دیکھ لیں, سب چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. میڈیا پہ کوئی پتہ نہیں کسی اور کے بارے میں ہو, خیر بہت کچھ غلط بھی ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں حقائق, جو میں حقائق بیان کر رہی ہوں وہ سب کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. کالے دھن سے ایکوائر کیا ہوا ان کا پیسہ ہوتا ہے. اب اس پیسے کو یہ کسی مخصوص سیاسی گروہ کے ساتھ جڑ کے اس میں فائدہ حاصل کرتے ہیں, اور جب وہ مخصوص سیاسی گروہ اقتدار میں نہیں رہتا تو ظاہر ہے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی اس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس میں فرق پڑ جاتا ہے. سو پھر یہ اپنے تمام ادارے سے منسلک صحافیوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ جی یہ رجیم چینج, یہ سازش تھی, یہ تو بڑے غلط طریقے سے ہٹایا گیا, اور پورا ایک بیانیہ بنانے میں پھر وہ چند جو میڈیا ہاؤسز ہیں, سیٹ مالکان ہیں, وہ ساتھ ساتھ اس کے لگ جاتے ہیں. پھر اس میں صحافیوں کے اپنے, ایک تو ان کے ادارے کے, سیٹوں کے, مالکان کے ویسٹڈ انٹرسٹ, پھر صحافیوں کے اپنے بھی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کس طرح کھل کے سامنے نہیں آیا کہ کس کس صحافی کو, خاص طور پہ کس یوٹیوب یا وی لاگر کو وہ پیسے نہیں دیتے رہے. 50-50 ہزار پہ تقرریاں کی ہوئی تھیں, تعیناتیاں کی ہوئی تھیں, اپنے لوگوں کو نکال کے بیورو چیفز لگوایا ہوا تھا, اپنے لوگوں کو نکال کے رپورٹرز لگایا ہوا تھا, اپنے من پسند لوگوں کو آج بھی اپنی بیٹ پہ رپورٹرز لگایا ہوتا ہے, وہی آ کے ان کے پاس سوال جواب کرتے ہیں. اپنے من پسند صحافیوں کو بلاتے ہیں, وہ صرف اور صرف آ کر اپنی پریس کانفرنسز میں یا جو قوم سے ان کا خطاب ہوتا ہے جو. تو یہ چیزیں ایک مخصوص سیاسی گروہ نے انفیوز کی میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی. میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ عمران خان پہ بہت تنقید کرتے تھے, آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بہت تنقید کرتے تھے. ابھی افسا نے حوالہ دیا 2014 کے دھرنے کا, اس میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے ان انورٹڈ کوماس, ان کوٹڈ ورڈز, کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈنگ فور فرنٹ صحافی تھی, میں ان کی آنکھ کا تارا تھی. کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ خان صاحب, اس وقت میں جس چینل پہ کام کر رہی تھی, کہ وہ روزانہ فون پر مجھ سے بات نہ کریں, یا وہ اپنے کسی شخص کو, لیڈنگ بندے کو یہ نہ کہیں کہ خریدا کو بلائیں, ہم نے انٹرویو دینا ہے. سو اس وقت چونکہ آپ اپوزیشن میں تھے, آپ کی ایک ہوا تھی, آپ کی ایک گڈی چڑھی ہوئی تھی, تو ہم آپ کو کوریج بھی دیتے تھے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, ہم آپ کو کوریج دیتے تھے. حکومت میں آپ نہیں آئے تھے, مرکزی حکومت میں. آپ مرکزی حکومت میں آئے تو آپ کو لگ پتہ گیا کہ جو صحافی کل تک آپ کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ کور کر رہے تھے, وہ آپ پہ سوال بھی کریں گے. ہم کل عمران خان پہ بھی سوال کر رہے تھے, ہم آج مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی سوال کر رہے ہیں. ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آیا. منصور خان صاحب کتنی شدید تنقید, اب یہ انہوں نے تالیاں میرے لیے بجوائی ہیں, ان کے لیے بھی تالیاں بجوائیں. یہ بھی کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے آنکھوں کے تارے ہوتے تھے, یہ بڑے ان کے قریب ہوتے تھے,
لیکن جب سوال کرنے شروع کیے تو منصور برا لگنا شروع ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کو. آج منصور نون لیگ پہ سوال کرتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ سوال کرتے ہیں, تو بھی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھیں جی لفافہ نہیں ملا آج منصور کو. تو یہ وہ پولرائزیشن ہے, یہ میرے اوپر بھی ہوتی ہے کہ جی ہم معیشت پہ سوال کریں, گورننس پہ سوال کریں, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, دیکھا ان کو آج کا لفافہ نہیں ملا اس لیے سوال کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک مخصوص سیاسی گروہ نے, جس کا معذرت کے ساتھ نام پاکستان تحریک انصاف ہے, اس نے پولرائزیشن نہ صرف معاشرے کے اندر پیدا کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں, ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ اختلاف کس چڑیا کا نام ہے, احترام کس بلا کا نام ہے, ڈائیلاگ کس چیز کا نام ہے, ڈبیٹ کس چیز کا نام ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈبیٹ اور ڈائیلاگ کی اہمیت کیا ہے, اور ہم ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے جمہوریت, یہ ہوتی ہے معاشرت, جس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور منصور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو اگر آج ٹھیک نہ کیا گیا تو آج سے 10, 20, 30 سالوں کے بعد آپ کو جو ریپرکشنز نظر آئیں گے وہ پھر کسی بھی پارٹی کے لیے, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ان کو تو خیرات سمجھ آ گئی ہے, جب اپنے اتنے گالیاں پئی نے تو پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی گالیوں کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ گالیاں پڑھنا, غدار پڑھنا کیا ہوتا ہے. لیکن اب چیزیں ان کے ہاتھ سے اتنی نکل گئی ہیں کہ ان کو بھی ریورس کرنا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ. ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتبار نہیں کریں گے, شاید محمد صاحبہ بھی اس پہ اعتبار نہ کریں, لیکن غلطی ایڈمٹ کرنا چیزوں کی بہتری کی طرف جانے کا پہلا قدم ہوتا ہے. سو غلطی ایڈمٹ ہوئی ہے. ہم میڈیا والوں کو بھی غلطی ایڈمٹ کرنی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی غلطی ایڈمٹ کرنی چاہیے, اور مل بیٹھ کے یہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نکالیں, تاکہ خدا نخواستہ جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں, جو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد آپ کو ایک ایسی جنریشن نظر آئے گی کہ آپ کی تباہی بالکل نان اریزنگ پوائنٹ پہ ہوگی, اس سے بچا جا سکے. بیسکلی جو غریدہ نے سہیل صاحب بات کی اور جو منصور نے بھی کی وہ یہ ہے کہ جو آن لائن ہیٹریڈ ہے, یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک منافرت ہے, وہ آف لائن وائلنس میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. کل کو کہیں بھی کسی کا کوئی گلا پکڑ لے, کوئی چیز کر لے. اچھا, جب ہم سیاسی لیڈران سے بات پوچھتے ہیں سوشل میڈیا کی, تو وہ ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے سوشل میڈیا. یہی جواب ہمیں ساری تمام سیاسی جماعتوں سے کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک پوری ٹرول ٹیمز بھی ہوتی ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو سہیل صاحب, اس میں لیڈرز کیا کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں لیڈرز کبھی روکیں گے اپنے سپورٹرز کو اس قسم کے جو ٹرینڈز ہیں, کسی کو گالی دینا, کسی کو غدار کہنا, کسی کی جان خطرے میں ڈالنا, صرف اس لیے کہ آپ کو ان کا اوپینین برداشت نہیں ہو رہا, جو کہ نہیں ہے اوپینین آپ والا, تو کیا ہو گیا اس میں, ایسی کیا بات ہے تھوڑی ٹالرنس برداشت پیدا کریں؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹالرنس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف تنقید سننی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو مثلا 1930s کا ذکر کیا کہ ایک طرف تو گویبلس تھا, دوسری طرف امریکہ کے اندر بڑا ریولوشن آیا 1930s میں, کہ وہاں پہ اخبارات کو بہت فروغ ملا, اور جس کو یلو جرنلزم کہتے ہیں, یہ یلو جرنلزم کا دور تھا 1930s کا. اور یلو جرنلزم کے دور میں بیسیکلی اخبارات تنقید کر رہے تھے گورنمنٹ پہ, اور گورنمنٹ نے آگے سے یہ کہا کہ یہ یلو جرنلزم ہے. اور لیکن اس کے نتیجے میں بڑی لیجسلیشن ہوئی, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی, پرکس اینڈ پریولیجز آف دی ممبرز آف دا کانگریس پارلیمنٹ جو تھے وہ کم ہوئے. تو یعنی اس کا یہ پازیٹیو امپیکٹ ہوا. تو بنیادی بات ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر یہ ٹرمائل ہو رہا ہوتا ہے, جب میڈیا یہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے مثبت اثرات بھی آ رہے ہوتے ہیں, منفی اثرات بھی آ رہے ہیں. مثبت اثرات یہ ہے کہ آج کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ اس کو ہر وقت احتساب کا ڈر رہتا ہے, یہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن دوسری طرف اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے, اور نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ اس کی آپ بیڈ روم تک چلے جاتے ہیں, آپ اس کی وہ چیزیں نکالتے ہیں جو اس کے بالکل پرائیویٹ افیئر ہے, تو یہ بھی غلط ہے. تو بنیادی بات ہے یہ کہ بیلنس پیدا کرنا ہے, اور بیلنس پیدا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس میں بیلنس نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ بڑی مشہور جب ریلوے آیا نیا, تو ریلوے کا انجن جو تھا جب برطانیہ میں چلتا تھا تو ظاہرہ دھواں نکلتا تھا,
اور دھواں نکلا تھا تو اس وقت انگلینڈ کے اندر سارے اخبارات میں اور سارے میڈیا میں اور ساری طرف مشہور ہو گیا کہ اس سال چونکہ بارشیں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ریلوے آ گیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں ایسے ہی موسوم ہو جاتی ہیں. یہ یعنی اس کا کیا تعلق، ریلوے کا کیا تعلق تھا بادلوں سے، یا ریلوے کا کیا تعلق تھا بارشوں سے. لیکن یہ ہوتا ہے. اسی طرح جو میڈیا ہے اس نے رہنا ہے. یہ پہلے کبھی اخبار کی شکل میں تھا، کبھی اطلاعات کی شکل میں تھا، کبھی یہ سینہ بہ سینہ چلتا تھا، کبھی یہ آج کل جو ہے ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے. اس نے چلنا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک حس موجود ہے جاننے کی، اطلاعات کو جاننے کی، دوسرے کے بارے میں کھوج لگانے کی، تجسس کی. تو جب تک انسان کے اندر تجسس موجود ہے یہ میڈیا موجود رہے گا. اور جب تک میڈیا موجود رہے گا یہ ہم ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے حق میں باتیں جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے. آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے اور سوسائٹی نے انہی میں سے راستہ نکالنا ہے. بہتر ہے کہ بیلنس میں آئیں. جتنی دیر توازن میں آئیں گے اتنا بہتر ہوگا. آپ نے ریلوے کی بات کی نا، برطانیہ کی، تو ہمارے ہاں بھی ہینڈسم آئے تھے تو بڑی بارشیں ہوئی تھیں، تو وہ ہینڈسم کو ہٹایا تو پھر سیلاب آ گیا. اچھا ایک سوال میں اب صاحب منصور سے کر کے پھر طالبان آیا نا تو کہا گیا کہ افغانستان میں فصل بڑی اچھی ہوئی ہے. کیڑی والی؟ اچھا میں صرف یہ منصور اور اب صاحب ایسے کویشچن کر کے میں پھر ایکچولی اوپن کر دوں گی آڈینس کے کویشچنس. تو مائک پلیز تیار رکھیے گا آڈینس کے سوالوں کے لیے بھی. ابھی کر دیں؟ چلے ٹھیک ہے. وہ منصور اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن کر دیں تو پلیز سوال جو کرنے، ایک سیکنڈ سوری میں صرف پہلے بتا دوں رولز. سوال آپ کریں گے اپنا نام بتائیں اور اس کے بعد کس سے سوال کرے گا سب سے وہ، اور سوال ہی کرے، پلیز تبصرہ نہ کریے گا. ٹائم اصل میں یہ 25 منٹ سے کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے میکسیمم ہم کویشچنز لے سکیں اور جتنے میکسیمم ہم آنسرز لے سکیں. تھینک یو. آڈینس سے آپ لوگ جس کو بھی دینا ہے آپ کی مرضی ہے. نہیں آپ کی مرضی ہے. دیکھیں خواتین کو پہلے ذرا دیجیے گا اگر خواتین کو سوال کرنا چاہ رہی. اچھا ابھی تو خیر مرد حضرات کا کی ہو گیا منصور. ہاں ہاں یہ تینوں جگہوں سے نا ایک لیجیے گا اور اس طریقے سے روز بھی پیچھے والوں کو بھی لیجیے گا ضرور. یہ نہ ہو کہ ان کو لگے کہ ان کو کوئی. جی بسم اللہ. میرا نام سمندر خان ہے، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بیسکلی 2 کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. ایک کوشچن اسپیشلی افسا حکومت سے ہے جو میرے لیے فیوریٹ، اور جب جیو نیوز میں تھی تو میرے فیوریٹ صحافی تھی. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہوا تو اس کا تھیم کرکس یہ تھی کہ آپ لوگوں کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ ہمیں گالیاں کیوں پڑتی ہیں. میں اس چیز پہ اگر بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا خود اس میں زیادہ، عمران خان آج پرچیجیے، اگر عمران خان ایک لیڈر ہے اور ایک اسپیشل ہے تو اس میں آپ لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے. عمران خان آپ لوگوں کو آج گالی دیتے ہیں تو عمران خان کو آپ لوگوں نے عمران خان بنایا. اسی طرح کوئی بھی اور لیڈر ہو، زیرو سے ہیرو بنانے کا کام میڈیا کا ہے. میڈیا از دا آئیز ان ایئر آف اینی سوسائٹی. اینڈ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس آئیز اور اس ایئر کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معاشرے میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے. میں سوال آپ لوگوں کی پوری پروفیشنلزم جو ہے وہ انڈر دا کوشچن ہے. میں اس بات پہ اگر پرچیجیے میرے مسائل کا آپ لوگ خود اپنے آپ سے پوچھے کہ عام آدمی کے مسائل کے لیے آپ لوگوں نے کتنی کوریج دی ہے. اگر 24 آور میں پیری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے کتنی کرپشن کی ہے، عمران خان نے گڑی چرائی ہے، کیا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے، تعلیم میرا مسئلہ ہے، صحت میرا مسئلہ ہے، روزگار میرا مسئلہ ہے، میری زندگی میرا مسئلہ ہے. یو شوڈ بی فوکس آن دیس پوائنٹ رادر دین گلوریفائنگ عمران خان اور نواز شریف اور سم ون ایل. تو آج پھر جب مجھ سے سوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں تو آپ لوگ کہتے ہو ہم مجبور ہے، کیا کرے، آنر کا ہے جو ہے میڈیا جو ہے وہ کسی اور کا ہے. تو پھر آپ لوگ سیٹ ہو جائے. اینڈ یہ رسپانسبلٹی اس طرح تو نہیں چلتی ہے کہ آپ ایک بار مورلٹی کا کارڈ، آپ لوگ وکٹمائزیشن کا کارڈ استعمال کرتے ہو، اوپر سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میڈیا جو کسی اور کا ہے. بہت آپ کا بس وہ آپ کو ادھر اسٹیج پہ بٹھا لیں گے، ہمیں پھینک دیں گے باہر.
اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی مالکان بیٹھ جائیں گے, ہمارے پروگرام ختم ہو جائیں گے. میں نے جو باتیں کی وہ اب دیکھیں, اب برداشت ہمارے اندر بھی بڑی کم ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ گھر کی بات تھی تو بہت کچھ کہہ گئی میں روانی میں. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے, تو 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. جیسا کہ سیاست کو بھی جہاد بنا دیا گیا ایک طرف سے, تو نہ ہی سیاست جہاد ہے, کیونکہ 100 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, اتحاد بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. خاص طور پہ خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا میں عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں, لیکن عبادت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم دفتر جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے ساتھی کہنے لگے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. اگر آپ جہاد کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایکٹیویزم انوالو ہو گئی, اور جو جرنلزم کی بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکٹیویزم نہیں کریں گے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے غلط موو کی ہے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا اس کے اوپر, کیونکہ آپ اس کو بالکل ایک ان بائس ہو کے اس کو آبزرو کریں گے. اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے مزاج کو قابو میں رکھتے ہوئے ان کی جو سیاسی چالیں ہیں ان کو آبزرو کریں. تو ہم آپ کے لیے قانون سازی کر نہیں سکتے, ہم جا کے سیاست دانوں سے ان کو گریبان سے تو خدا نخواستہ نہیں پکڑ سکتے. تو ہم ان سے صرف سوال کر سکتے ہیں جس کی ہم کاسٹ بھی پے کرتے ہیں. اور ہمارے بہت زیادہ ہمارے کولیگس کی ایک طویل لسٹ ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں بھی دیں. آج ولی خان بابر صاحب کی برسی بھی منائی جا رہی ہے, اور ہم نے پچھلے سال ارشد شریف صاحب کو جس طریقے سے کھو دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحافیوں کی بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں. جو میں نے بات کی تھی وہ میں جنیرک بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن میری پرسنل آبزرویشن تھی ان جو میری ایکسپیکٹیشنز رہی تھیں بڑے بڑے اداروں سے, اس حوالے سے. تو باقی اگر آپ اس میں یہ بھی کہوں گی, افسر نے اس کا ذکر کیا, شاہد اسلم صاحب ہیں بول نیوز کے, جن کو اس لیے اٹھا لیا گیا ہے کہ انہوں نے شاید ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے جو ٹیکس ریکٹس تھے اس میں احمد نورانی صاحب کو ہیلپ کیا. تو جرنلسٹ ڈو پے اے پرائز. جی آپ ہاں جی, یہ غریدہ بات کرنا چاہیے, پھر آپ سوال کریں. ایک چھوٹا سا کمنٹ میں بس آپ کے لیے کرنا چاہوں گی. آپ کے سوال کا بہت زبردست جواب میری کالیگ افسر صاحبہ نے دے تو دیا, لیکن آپ نے سارے کا سارا الزام میڈیا پہ ڈال دیا. آپ نے عمران خان کو بنانے کا الزام بھی میڈیا پہ ڈال دیا. تے پا دیو اے بھی ساڑھے تے پا دیو. وہ جنرل باجوہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ان کی ریٹائرمنٹ سے کوئی 1 مہینہ پہلے. وہ ماشاء اللہ جب ملاقات کرتے تھے تو 8-8 10-10 گھنٹے ملاقات ان کی چلتی تھی. تو اس ملاقات میں بھی جو ان کی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے کی تھی, انہوں نے بھی ہم پہ ڈال دیا کہ جی نواز شریف کو ہم نے ہٹایا کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا, عمران خان کو ہم لے کے آئے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا. ہم اب وہاں کیا بولیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی سارے یہ بھی ساڑھے تے پا دیو. تو سب کچھ انہوں نے ہم پہ, تو تسی بھی پا دیو ساڑھے تے میڈیا تے کہ جی اسی بڑھایا سی عمران خان نو. السلام علیکم. ایک ویسے میں آپ کی بات سے نا کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں, اور وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کو واقعی میڈیا نے بنایا, لیکن یہ میڈیا سے بھی بنوایا گیا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. میڈیا نے بنایا لیکن کن پٹی کے اوپر بندوق تھی تو بنایا, اس بات کو مت بھولیے. اور یہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ آپ ہٹ جائیں تو آپ آ جائیں. روزانہ ہر چینل میں 300 سی ویز آتے ہیں اینکر بننے کے لیے, روزانہ ایک چینل میں, ایک چینل کے ایک دفتر میں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں روزانہ 4000 بندہ سی وی کے لیے دیتا ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو سے کہ جی میں آ جانا, آپ آئیے, 100 دفعہ آئیے. یہاں پہ ماشاء اللہ بہت اینکر, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اندازاً تقریباً 150 اینکر کام کرتا ہے, 150 اینکر. لیکن اگر فیشل ریکگنیشن اور نیم ریکال کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو ٹوٹل 25 ہوں گے. اگر میں آپ کے ساتھ ابھی بیٹھوں تو آپ مجھے 25 گنا سکیں گے, اس سے آگے آپ جا نہیں سکیں. میں بھی نہیں جا سکوں گا, میں اپنی اس فیلڈ میں بھی نہیں جا سکوں گا. سو اگر یہ اتنے بڑے بڑے نام اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب اگر بیٹھے ہوئے نا, سہیل وڑائچ صاحب کا ایک ویژن ہے. یہ ویژن کسی گنگو تیلی کے ذہن میں نہیں آ سکتا, یہ سہیل وڑائچ کے پاس ہی اللہ نے صلاحیت دی ہے. یہاں پہ کامران خان ہے, حامد میر ہے, کاشف عباسی ہے, ان سب کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے آج وہ یہاں پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ بس ہی کوئی مسئلہ نہیں, اس سے ٹھیک نہیں کہ اس کو ہٹاؤ کسی اور کو لے آؤ, اتنا آسان نہیں ہے. عمران خان 92 کا ورلڈ کپ جیتا نا, ٹھیک ہے, تو عمران خان ایک بہت بڑا کرکٹر تھا, اینڈ یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس. آپ اس سے سیاست سے 100 دفعہ اختلاف کریں, اس کی کرکٹ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تو کہنا بڑا آسان ہے کہ نو ہٹا دو تو دوسرے نو لے آؤ, تو آ جاؤ کر لو مقابلہ, کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب نے بڑی دلچسپ آبزرویشن دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی سارا قصور جو ہے میڈیا کا ہے, لیکن یہاں آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے یہ ایک عوامی میڈیا ہے. آپ اس کو, یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, ہم آپ کے فیڈ بیک پہ جیتے ہیں. آپ اگر عمران کی
कवरेज दिखाने पे वाह वाह ना करते, हमारी रेटिंग ना बढ़ाते, तो हम कभी भी उसको ना दिखाते, तो कसूरवार आप हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीब यूसुफज़ई है और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ. सवाल मेरा ये है कि आगाज़ में ही गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने कहा कि जेंडरली ये बहुत ज़्यादा एक्विवेलेंट पैनल है, लेकिन पॉलिटिकली ये मुझे एक्विवेलेंट नहीं लगा. और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकली भी हमारा टॉपिक था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बात पर्सनालिटी पोलराइजेशन पे हुई है. और हम मंसूर अली ख़ान साहब को भी देखते हैं, सुनते हैं, उनका लिखा देखते हैं, पढ़ते हैं. इस तरह बाकी के भी जर्नलिस्ट को हम देखते हैं, सुनते हैं, ट्विटर से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पे देखते हैं. यही बातें वहाँ पर भी होती हैं और थिंक फेस्ट पे आकर भी यही बातें हुई हैं. मेरा सवाल ये है कि एक तो ये फ़र्क कब ख़त्म होगा कि यूट्यूब पर भी वही चीज़ें और थिंक फेस्ट जैसे इवेंट पे भी वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि वो पर्सनालिटी पोलराइजेशन हो रही है. और इस सब के बीच ये सुहेल वड़ाइच साहब से मेरा ये सवाल होगा कि इस सब के बीच हम दुरुस्त का इंतखाब कैसे करें, कैसे हम जान सकेंगे कि ये फ़र्द ठीक कह रहा है या ये फैक्ट्स जो हैं ये ठीक है. थैंक यू सो मच. मैं सिर्फ एक जवाब ज़रूर दे दूँ. ज़रूर आपको लग रहा होगा कि एक जैसे व्यूज़ वाले, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हम 5 लोग बैठे हैं और हम एक्चुअली हर चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं करते. वो आप शायद वही बात है पोलराइजेशन की कि PTI वर्सेस PDM वाली चीज़ में करें. दूसरा, I did actually invite a lot of people from the other side, but most of them were busy. और मैंने काफ़ी बड़े नाम भी दूसरों को भी मैंने बुलाया, लेकिन वो बिज़ी थे. ये नहीं कि फॉर लैक ऑफ ट्राइंग कि हमने एक ही जैसा पैनल रखा है. लेकिन हाँ, जो आप डिस्कशन की बात करें, देखिए वो ट्विटर, सोशल मीडिया, बात ही पोलराइजेशन पे हो रही है, तो वही बात इधर होगी ना, उसी के बारे में होगा. बाकी सुहेल साहब और बाकी पैनलिस्ट जवाब दे सकते हैं. मैं सिर्फ ये बता दूँ कि ट्राई बहुत किया था मैंने. बड़े लोगों को बुलाया था, काशिफ अब्बासी साहब भी, लेकिन वो आज मरी अपने बच्चों को लेकर गए हुए हैं. और भी मैंने लोगों को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ सके. जी जी जी, गुजारिश ये है कि देखें, कोई भी बच्चा है, कोई भी बालिग है, उसके सामने हकायक रखे जाते हैं. फैसला तो आपने करना है. आपके सामने 2 नुक्ता नज़र हैं. आपके सामने एक PTI का नुक्ता नज़र है, एक PDM का नुक्ता नज़र है. अब इसमें से आप जिसका इंतखाब करें, ये आपकी मर्ज़ी है. टूथपेस्ट है ना, बाज़ार में हर तरह की टूथपेस्ट है. आप जो आपकी मर्ज़ी की टूथपेस्ट है वो लेते हैं. इसी तरह चैनल हैं, 20 चैनल हैं, न्यूज़ चैनल. आप अपनी जो मर्ज़ी है, जो आपको पसंद आता है, वो चैनल रिमोट कंट्रोल के ज़रिए आप देखते हैं. तो चॉइस इज़ यूअर्स. आप किस तरह की बात सुनना चाहते हैं, किस तरह का नुक्ता नज़र सुनना चाहते हैं, ये चॉइस आपके पास है और ये आपका हक है. ये मीडिया आपसे हक ले नहीं सकता. तो अपनी चॉइस के मुताबिक देखें, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है. जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो देखें, और यही ठीक, वही रास्ता है. यही दुनिया भर में किया जाता है. दुनिया भर में लोग अपने चॉइस का रेडियो स्टेशन, अपनी चॉइस का अखबार, अपनी चॉइस का टूथपेस्ट, अपनी चॉइस का सिगरेट अपनी मर्ज़ी का करते हैं. आप भी मर्ज़ी का करें, यही रास्ता है वाहिद. मैं ये जो एंकर्स होते हैं ना, एंकर्स, मैं मुझे 15 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में. किसी भी एंकर की जो लाइफ होती है ना, वो 200 रुपए के टीवी के रिमोट के हाथ से आप कंट्रोल कर सकते हैं. प्रेस 1 बटन एंड इज गॉन. यू डोंट लाइक टू लिसन टू हिम. नहीं अच्छी बात कर रहा है यार, मेरे लीडर की बात नहीं कर रहा. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई हुई, जो एक्चुअली आपने बात की, वो ये हमने जहन में डाल दी है ये बात कि यार ये इस तरफ के हैं और वो उस तरफ के हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. यही मैं कह रहा था, यही वो टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं जो आगे चल के ना, अब आपकी ये जो आपके जहन में जो इस वक्त फिलॉसफी है ना, इसकी अगली स्टेज पता क्या होगी कि खान साहब आपके दिमाग में ये बात भी डालेंगे कि आज से 4-5 साल के बाद ये जो गरीदा फारूकी है ना, इसको किसी तरह गोली मार दी जाए. मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. आपका मुल्क, आपका मुआशरा इस एक्सट्रीमिज्म पे पहुंच रहा है. नॉट जस्ट फॉर, मैं अपनी चले बात कर लेता हूँ. यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि ये इधर के हैं तो वो उधर के हैं. ये इधर उधर के नहीं है. और जहाँ पे थोड़ी पहले न्यूट्रलिटी की बात हो रही थी ना, तज्जिया न्यूट्रल नहीं हो सकता, रिपोर्टिंग न्यूट्रल होती है. रिपोर्टिंग हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन तज्जिया ये नहीं हो सकता कि मुझे आपका फर्ज है बताना कि मैं आपको बताऊं कि ये ब्लैक है और ये वाइट है. देयर इज नो सच थिंग एज ग्रे.
کوئی چیز اچھی ہوتی ہے اور غلط ہوتی یا غلط ہوتی ہے. What we should be doing is asking the right questions. لیکن اب یہ رائٹ کویشچنس کیوں نہیں پوچھے جا رہے؟ از اٹ بیکاز آف سینسرشپ اسٹیبلشمنٹ؟ جیسے آپ نے کہا تھا بندوق ہے آپ کے سر پہ, تو ایٹ لیسٹ آپ کسی طرح بتائیں تو صحیح. اف یو کین ناٹ آسک دی رائٹ کویشچن لیٹ دا پبلک نو. کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی سچویشن ہوئی ہے, وہ لاسٹ 1 year جتنا بھی ایشو ہوا ہے, فارن پروپیگنڈا ہوا ہے نہیں ہوا, نو ون آسک دی رائٹ کویشچنس. اف عمران خان وینٹ ٹو رشیا وین دیر واز اے وار گونا بی ویجنگ, وار ہونے والی تھی, کیوں گیا تھا رشیا؟ واز ہی ٹرائنگ ٹو بریک فری فرام دا ڈالر سائیکل؟ اینڈ اف یس, کیوں نہیں ایجوکیٹ کیا گیا؟ The issue is we are not educating. اب اس میں بے شک آرمی کا رول ہے, آرمی کا رول ہے ٹیکس ریکارڈ. اب ہم نے اکنامکس کے بارے میں کسی کو ایکسپلین ہی نہیں کیا. اکنامکس, ملک کی کمر کرپشن سے نہیں ٹوٹتی, ملک تب ختم ہوتا ہے جب ہم لوگ کرپشن کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ آپ کے اگر فیلو جرنلسٹ کو باجوہ کی رپورٹنگ پہ اٹھایا گیا ہے تو آپ باقیوں نے کیوں نہیں کیا احتجاج؟ آپ نے کیوں نہیں انہیں سپورٹ کیا؟ دا ریزن از کوئی لیڈر چینج نہیں لائے گا. دیر از نو لیڈر ہو کین برنگ اے چینج. ابھی کنسنسس آ رہا ہے کہ عمران خان چینج لائے گا یا نواز شریف. دا تھنگ از پبلک کین برنگ چینج, لیکن ہمیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جا رہا. اینڈ یو آر رائٹ, ڈیموکریٹک حکومت, جیسے آپ نے کہا تھا کہ پیپل کین بی اینڈ این اوپینین کین بی پاپولر بٹ اٹ کین ناٹ بی رائٹ, اینڈ اٹس ٹوٹلی کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ عوام ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے. دس از وائی آر وی ناٹ ایجوکیٹنگ. رول آف جرنلسٹ ہے کیا؟ اف اٹس ٹو آسک دی رائٹ کویشچن, اف اٹس ٹو ایجوکیٹ, پھر تو وہ نہیں ہو رہا. With all due respect, I really respect all of you, especially Sir Sohail Varaich. But I just want to know that why aren't we asking the right question? آپ صحیح ایجوکیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جب صحیح ایجوکیٹ کرنے لگتے ہیں نہ کسی کو عوام میں انٹرسٹ ہے. I think you made your point. As far as asking the right questions are concerned, we do try our best to actually ask the right questions. But obviously, I mean, I think in this hall at least 500 people must be sitting, or 400 people. If I actually ask Imran Khan to sit over here, these 400 people will have 400 different questions. They won't have the same questions. So maybe you have some other questions in your mind, maybe I have some other questions in my mind. But جب ایک فکس میچ ہوتا ہے نا کسی انٹرویو کے اندر, تو I swear upon God the people can judge it very clearly. When anchors actually ask any personality, نواز شریف صاحب تو خیر انٹرویو دیتے ہی نہیں نا, he runs away from the camera. مریم نواز کا بھی یہی حال ہے. عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آج تک سب سے زیادہ میڈیا کو, کیمرہ کو اگر کسی نے فیس کیا تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. بٹ جب وہ فکس میچ ہوتا ہے نا تو لوگ جج کر جاتے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر ہیں, میرے سینئر ہے تو میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گا, ماشاء اللہ ہی ہیز اے ریکارڈ. انہوں نے عمران خان صاحب سے 1.5 منٹ کا سوال کیا تھا, 1.5 منٹ کا سوال. تو میں خود کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا, لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں کہ 1.5 منٹ کا سوال. سو پہلی بات تو پولیٹیشینز رن اوے فرام گیونگ سچ انٹرویوز. وہ جو گرلنگ کویشچنز کرتے ہیں, لائک خان صاحب ہیں, خان صاحب does not want to give me an interview, Khan Sahib does not want to give an interview to Shahzeb Khanzada, but that's a natural phenomena. ایک آدمی جو جس بندے سے کمفرٹیبل ہوگا وہ کوشش کرے گا میں اس کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں اگر کوئی مجھے زیادہ گرل کرے گا تو میں اس کو انٹرویو نہ دوں. So we do try to do that, but obviously Khan Sahib, you can never force a personality to forcefully give an interview. You can't do that. وہ جب آپ کو اپرچونٹی ملے گی, میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو he gave me an interview, ٹھیک ہے, 12 انٹرویو دیے تھے خان صاحب نے ڈیورنگ وین ہی واز دا پرائم منسٹر. ان 12 انٹرویوز میں سے جو انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا, آئی واز ان ایکسپریس ایٹ دیٹ ٹائم, دیٹس اسٹل دا ہائیسٹ ریٹڈ انٹرویو جو خان صاحب نے آج تک دیا ہے, بیکاز آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو آسک دا رائٹ کویشچنز ٹو ہیم. وہ کویشچنز جو باقی اینکرز شاید نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سو وی ڈو ٹرائی آور بیسٹ, بٹ obviously I am not saying we are perfect, but every other day with the passage of time we try to get better as we get mature and experienced. سوری, اب میں لاسٹ کویشچن لے لوں جی فوز صاحب. جی فوزیہ سعید میرا نام ہے, اسلام آباد سے آئی ہوں. میں ایز این آڈینس ہی میڈیا کا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ پچھلے کچھ مہینے تو ہم لوگ سارے ہی میرا خیال ہے چپکے رہے اپنے ٹی وی اور اخباروں سے اور سوشل میڈیا سے. جو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہ کچھ کویشچننگ جو ہے وہ براڈ جینیرک ہوتی ہے اور اتنی ریپیٹیو ہوتی ہے کہ جیسے بھی ڈیسولوشن آف اسمبلی کا کیس تھا, ہر چینل پہ ہر نیوز شو میں وہ کسی بندے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آپ کا خیال ہے تحلیل ہوں گی. تو بندے کا دل کرتا تھا سر پیٹنے کو, بعض اوقات چینل چینج بھی کرتے جائیں تو وہی چیز ہے. اور آج صبح کا جو پہلا نیوز شو میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جی ہو کس طرح گیا ہے.
تو اب میں نے کہا لو اگلے 2 مہینے اب اسی پہ چلیں گے. پہلے یہ تھا کہ نہیں ہوں گی, اب ہو گئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہو کس طرح گئی. تو یہ ایک جنیرک سے اور براڈ بیس سے سوال جو ہیں یہ اتنے ریپیٹیو ہوتے ہیں کہ سارے ٹاک شوز سملر سے لگنے لگتے ہیں. جو کرنٹ 2-3 چیزیں ہیں نا ان پہ ویو ہی لیتے رہتے ہیں ہر ایک کا. بس یہی کہنا تھا. فوزیہ صاحبہ, گڈ ٹو سی یو ہیئر. اور ماشاء اللہ آپ کا اپنا بڑا نام ہے اور ماشاء اللہ آپ کا اپنا بڑا کام ہے. اس طرح کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے تو ہمیں اپنی بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا مزید موقع مل جاتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر اس ہال میں, اور جب بھی آپ نے فوزیہ صاحب آپ نے خود بھی بات کی ہے, بار بار بات ہوئی ہے کہ ہم پالیٹکس پر کیوں فوکس کرتے ہیں. پنجاب 12-13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. 12-13 کروڑ چھوٹا صوبہ نہیں ہے, کم آبادی نہیں ہے, بہت بڑی آبادی ہے. دنیا کے کئی ملک ہیں جن کی آبادی پنجاب سے بھی کم ہے, پورے ملک ہیں. لیکن آپ کے یہاں پر ایک صوبہ صرف 12-13 کروڑ کی آبادی کا ہے. اس صوبے میں اگر پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, اس صوبے میں اگر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, صحت نہیں مل رہی, تعلیم نہیں مل رہی, یہ کس نے کرنا ہے؟ حکومتوں نے کرنا ہے, گورننس نے کرنا ہے, اسمبلیز نے کرنا ہے. گورنمنٹ میں اگر اسٹیبلٹی ہوگی اس نے کرنا ہے. تو اگر وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جو کہ بنیادی ایلیمنٹ ہے تو ہم اسی پہ سوال کریں گے نا. اگر بیوروکریسی کو پنجاب میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 6 مہینے بعد اس کا باس کون آنے والا ہے, اس کا چیف منسٹر کون آنے والا ہے, تو وہ آگے سے گندم کے ریٹ کیا لگائے گا. تو یہ ہمیں یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہونا نہ ہونا یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ براہ راست کنیکٹڈ ہے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. سو جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی, آپ کے عوام کی پروگریس نہیں ہو سکے گی. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ایک ہی سوال بار بار کیوں ہو رہا ہے کہ تحلیل کب ہوں گی, پھر جب ہو گئی ایک ہی ہو گیا. تو یہ سب کے لیے ایک شوق تھا ڈیفینیٹلی, کیونکہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا انکلوڈنگ دا پولیٹیکل اسفیئر کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی سیم پوائنٹ اگین کہ یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہونا یا یہاں پہ گورنمنٹ کا نہ ہونا. ابھی تک آگے فیوچر پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب آنی ہے, سیلاب زدگان دیکھیں وہ بیچارے رل رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, میرے علاقے میں کوئی ان کا پوچھنے والا وہاں پہ نہیں ہے. گندم بہت سے علاقوں میں ابھی تک نہیں, آٹا مل رہا. تو یہ بنیادی مسائل تب تک ٹھیک ہوں گے جب یہاں پہ ایک سسٹینیبل گورنمنٹ موجود ہوگی. نمبر 1. دوسرا میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ نے لینا. ایک سوال اور جی آپ ویسے ہی بول رہے ہیں مائک Okay, just a very quick question from Mansoor Ali Khan. We have been discussing the polarization a lot over here, but apart from that, میری ایک سجیشن تھا اور ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ آپ اپنے شوز کے اندر پولیٹیکل جو رہنما ہیں ان کو بلانے کی بجائے اگر آپ عام عوام کو, یوتھ کو بلائیں جن کا ڈفرینٹ اوپینین ہو آپس میں, کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا پی پی ایم ایل, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے, کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, ان کو پارٹی سے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے, ان کو صرف ان سب کو ایک بہتری چاہیے پاکستان کی. سیکنڈلی آپ نے ایک چیز کوٹ کی کہ یو ور دا پرسن جس کی سب سے زیادہ ہائی ریٹنگ آئی تھی عمران خان کے انٹرویو کے اندر. آپ کا ایک کوشچن تھا جس پہ جب آپ نے ان کو یہ بولا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ نے اپنا جو ہے وہ لگا دیا, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ منصور چھوڑ دو اس سوال کو, تو کیا آف دا کیمرا انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا آپ کو؟ آپ کے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی بات تو اس سوال کا جو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے بعد میں کہا کہ یار تجھے خان صاحب کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا, یو شوڈ ہیو آسکڈ ہم. لیکن ایکچولی پہلی دفعہ میں نے خان صاحب کو نا کسی سوال کو ڈک کرتے دیکھا تھا. آج تک کسی انٹرویو میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا چھوڑیں جانے دیں. دیٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم. تو میں خود شوق میں چلا گیا تھا کہ عمران خان از سیئنگ دس کہ چھوڑیں جانے دیں. اور دوسرا آپ کا تھا کہ جب وہ انٹرویو ختم ہوا تھا تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا. انٹرویو جب ختم ہوا تھا تو انہوں نے مائک اتارا تھا, ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی وینٹ آؤٹ آف دا روم اینڈ وی ہیو نیور میٹ اگین. اور پہلی آپ نے کیا بات کہی تھی؟ ہاں, یوتھ کو. اچھا, اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں نا پارٹیز کے اندر, جو پالیسی یا ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں, وہ سینئر لیڈرشپس ہوتی ہیں تو, اور لوگ ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. بٹ ویسے میں اس کا دوبارہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن پچھلے 5 سال میں اسکول اور کالجز کے اندر میرا خیال میں سب سے زیادہ شوز میں نے کیے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ذرا بند ہو گیا تھا یہ کام کیونکہ اسکولز اور کالجز الاؤ نہیں کر رہے تھے. بٹ ناؤ ایز ایوری تھنگ از کلیئر,
سو وی آر ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ, بلکہ اگلے ہفتے ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے اندر دوبارہ جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی شو ریکارڈ کرنے لگے. میرا نام محمد نسیم ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تعلق فاٹا سے ہے. ہمارے یہاں تو ایسے ایونٹ ہوتے نہیں ہیں, تو کم از کم فاٹا سے یہاں پاکستان یعنی پنجاب آنے کا موقع ملے تو یہ فائدہ تو ہونا چاہیے ہمیں, کم از کم اتنا ایک کویسچن تو ہونا چاہیے ہمارے طرف سے. سر جب بات ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے کہ پاکستانی میڈیا, مجھے دو چیزوں میں کنفیوژن ہوتی ہے, پاکستانی میڈیا یا پنجابی میڈیا, یا پنجاب کا میڈیا ہے یا پھر پاکستان کا میڈیا, اور پاکستان کیا صرف پنجاب ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے, عمران خان نے یہ کیا, پرویز لائی تحلیل کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ. خدا را ہماری طرف بھی دیکھیں, ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ذرا فاٹا کے حالات دیکھیں, ذرا کے پی کے حالات دیکھیں, بلوچستان کے حالات دیکھیں. مطلب یہاں پانی کی پائپ لائن پڑ جائے تو 24 گھنٹے میڈیا حاضر ہوتا ہے. منصور کا ایک انٹرویو بھی آپ نہیں کر سکے, پوری میڈیا, ایک آپ سے نہیں پوری میڈیا سے سوال ہے, کوئی سوال نہیں کر سکا. اور صرف ہمیں یہ بتایا جائے کہ کب یہ یہاں کا میڈیا پورے پاکستان کا میڈیا بنے گا. اور صرف ایک آخری کویسچن سر منصور سے ہے, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک پیپر دیا پولیٹیکل کلچر کا, اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوگی تو پولیٹیکل کلچر آئے گا. سر آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں لونڈے لپاٹے, وہ جیسے بھی ہے جو بھی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف سلیکٹیو پیپل آئیں وہ اپنا اوپینین دیں, مطلب آپ پاکستانی ہم لوگ انٹرسٹ نہ لیں, ہم اپنا اوپینین نہ دے سکیں, تو مطلب آپ کا کیا اس سے ہم مطلب سمجھے کہ جو لونڈے لپاٹیں کوئی بھی یوٹیوب چینل یا کوئی بھی فیس بک پہ آ جاتا ہے, ٹویٹر پہ, تو یا ہم چھوڑ دیں جو عام عوام ہے سلیکٹیو پیپل دے سکیں یا پھر. اچھا بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوالوں کے میں جلدی سے جواب دے دوں. آپ کی اطلاع کے لیے بہت کم لوگ پاکستان کے اندر یہ بات جانتے ہیں کہ میں وہ واحد اینکر ہوں پاکستان کا جس کی ایک سائیڈ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. میری والدہ ہزارہ تھیں جن کے قبیلے میں جب دھماکہ ہوا تھا تو خان صاحب نے جنازہ اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ میرا قبیلہ ہے, تو میرا کوئٹہ سے بھی لنک ہے, میں فارسی بولتا ہوں. میں ایک بات. دوسرا آپ نے سوال کیا لونڈا لپاڑا. لونڈا لپاڑا ہے, لپاٹا نہیں ہے, لپاڑا. اور لونڈا لپاڑا جو ہے وہ میں عام افراد کو نہیں کہتا. جو یوٹیوبرز یا ٹویٹر کے اوپر لوگ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک ویلاگز نکالتے ہیں اور تعریفیں پہ تعریفیں کرتے ہیں, نہ وہ صحافی ہیں, وہ صحافی نہیں ہے. صحافیوں کا کام چمچا گیری کرنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو میں ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. کارکن کو کبھی نہیں کہا. کارکن کو تو میرا سلوٹ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کو تو سلوٹ ہے. اسی کے بل بوتے کے اوپر تو جمہوریت نے آگے چلنا ہے. وہ لونڈے لپاڑے ہیں جو بیسکلی, اور یہ لونڈا لپاڑا صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا, یہ نون لیگ کا بھی ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہ ہر جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے. جی 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 کسی حد تک آپ کی یہ بات بالکل درست ہے, اور ہم خود اس بارے میں سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں میڈیا, پنجاب کے اندر میڈیا موجود ہے, بڑے شہر یہاں موجود ہیں, میڈیا کے پرسنز یہاں موجود ہیں, اس لیے زیادہ کوریج جو ہے وہ لاہور کی یا کراچی کی ہو جاتی ہے, اور بلوچستان یا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ رہ جاتا ہے. لیکن اس بارے میں سوائے ہمیں شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہیں ہے. لیکن بالکل آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اور انصاف ہونا چاہیے. بالکل یہ صحیح بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ جی عام لوگوں کو آپ لے کے آئیں اور بڑے بڑے پالیٹیشینس کو نہ لے کے آئیں, تو یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں, پریگمیٹک اور پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. آپ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہوں کی کہانیاں نہ سنائیں, تو جب عام لوگوں کی کہانیاں لکھی گئیں تو کسی نے انہیں پڑھا بھی نہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھائیں کہ ہمارے چینل ہی بند ہو جائے, ہمارے چینل چلتے رہنے دیں. اور ہمیں لوگ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں, نیچے سے اوپر نہیں. ہر کوئی پالیٹیشینس کو, ہر کوئی شو بز کے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے, سپورٹس مینوں کو دیکھنا چاہتا ہے. دنیا بھر کے چینل اسی طریقے سے چل رہے ہیں, تو وہی طریقہ پاکستان میں بھی چلے گا, وہی طریقہ پاکستان میں بھی مقبول ہوگا جو دنیا میں مقبول ہے. تو اسی راستے پہ چلنے دیں. آپ دیکھیں, صبر کریں, آہستہ آہستہ کوئٹہ پہ بھی لوکل کوریج ہوگی. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی. اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر چینل بن گئے ہیں,
तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ट्राइबल एरिया के भी अपने चैनल बन जाएंगे, यूट्यूब चैनल बनेंगे और फिर उनकी कवरेज होनी शुरू हो जाएगी. बहुत शुक्रिया. अच्छा, बिफोर आई एंड दिस और एंड थैंक ऑल माई एस्टीम्ड पैनलिस्ट, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपका सवाल भी बहुत अच्छा है. और मैं ये बताऊँ कि देखिए बहुत सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कवर नहीं हो रही. जैसा PTM जो है एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सेंसरशिप की वजह से नहीं कवर हुई और उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है. जाहिर बात है मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, चैनल्स ने बंद तो नहीं होना, हज़ारों लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं उधर, वो खाली एक एंकर या उनके ऊपर तो नहीं होता. लेकिन सोशल मीडिया की वजह से PTM की कवरेज फिर भी मजबूर भी हुए कुछ चैनल्स जो कर सके और जो नहीं सही अल्फाज में उनको पेश कर सके और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मनफी नहीं करना चाहते, फिर उन्होंने नहीं कवर किया. जहाँ तक मंजूर पश्तीन की बात है, मैं आपको वैसे बताती चलूँ एज अ पर्सनल थिंग कि मैं ख़बर के पीछे की प्रोड्यूसर थी. नियो TV पे प्रोग्राम होता था, फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर करते थे, उसमें मंजूर पश्तीन को बुलाया था और उनसे बात भी की थी. लेकिन ये है कि वाकई हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं कि हम नहीं कवर कर सकते बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए माजरत भी है. लेकिन ये कि एटलीस्ट सोशल मीडिया के, अब जिस तरह मैं बताऊं कि बहरिया टाउन के ऊपर मोस्टली चैनल्स या नहीं कर सकते क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की बात है, ज़ाहिरी बात है वो इश्तहारात देते हैं, एक है ये मसला आ जाता है. लेकिन यूट्यूब के ऊपर होता है, हमने औरत कार्ड के ऊपर भी बहरिया टाउन के ऊपर, डॉन करता है बहरिया टाउन के ऊपर, वो उसको उस तरीके से नहीं करते. लेकिन कई लोगों के लिए होती हैं कि वो रेवेन्यू का भी मसला हो जाता है. तो बहुत सारी इस तरह के इश्यूज हैं. जी 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 बिल्कुल. जी जी. अब बाकी सब बातें, क्योंकि सुहेल साहब ने सब बेहतरीन तरीके से इसको सम अप भी किया और महमल ने भी. लेकिन जो बात आपने कही थी, अगर हम कोई रेटिंग मीटर्स कुछ कोयटा के अंदर बढ़ा दें अपने, और जो बाकी इलाके हैं जो हम अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आगे बढ़ा दें अगर अपने रेटिंग मीटर्स, तो फिर इस तरह कराची में हर बार बारिश होती है और उसकी एक पूरा दिन कवरेज होती है, उसी तरीके से हमारी नज़र उन चीज़ों की तरफ भी जाएगी. तो हमें वाकई अपना गिरेबान भी झांकना चाहिए. और ये वो चीज़ें हैं जो हम हमेशा जो तंजीमें भी हैं वो भी, और जब कभी भी हम इकट्ठे बैठते हैं तो ये चीज़ें भी पुट फॉरवर्ड ऑल दीज आइडियाज़. मेरे ख्याल में रेटिंग के सिस्टम को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है. लेकिन खैर थैंक यू सो मच. मुझे पता है बहुत से लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, आप वैसे बाद में भी कर सकते हैं. और लेकिन मेरे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, सुहेल साहब, अब्सा, मंसूर, गरीदा, थैंक यू सो मच. आप लोग दो लोग तो इस्लामाबाद से आए हैं, बहुत शुक्रिया. और आप लोग भी मुझे पता है बहुत मसरूफ टाइम से निकालते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. Thank you, everyone.